बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता इंशाअल्लाह। इमरान रियाज खान के लिए, असद अली दूर के लिए आवाज़ उठाइए। दोनों आपकी आवाज़ हैं और दोनों के लिए आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये फ़र्ज़ आपको याद दिलाता रहूँ, इस सिलसिले में आवाज़ उठाता रहूँ और ये आवाज़ आपको भी उठानी चाहिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें उससे पहले आपसे दरख्वास्त, इस खाकसार के लिए, नाचीज़ के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। और यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। मियाँ नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल में है। ये पूरा सिस्टम ही बहुत मुश्किल में है। अपने गले में इस सिस्टम ने खुद एक फंदा डाला, धांधली का फंदा, दो नंबरी का फंदा, और वो फंदा आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जा रहा है। साफ बात है, एक झूठ बोला जाए तो फिर उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, और 100 झूठ बोलते बोलते ये सिस्टम मुसलसल फंसता और धंसता चला जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ के केस में क्या किया गया है, अभी तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा टिकटॉक हुकूमत चला रही हैं, बाकायदा उनकी वीडियोज़ आती हैं, उन वीडियोज़ में स्लो मो होता है, तमाम इफ़ेक्ट्स होते हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उन वीडियोज़ में बेचारे गिम्बल लेकर खड़े हुए नौजवान भी नज़र आ रहे होते हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो फ़ोटो और वीडियो वाली वजारत चला रही हैं। वो सोचती रह गई हैं अली अमीन गंडापुर ने काम कर दिया है और पहला सबसे बड़ा काम खैबर पख्तूनख्वा का शुरू भी हो गया है। आसिफ अली जरदारी आज सदर पाकिस्तान एक बार फिर बन जाएंगे इंतखाबात जीत कर, और उसके बाद नून लीग, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान, ये क्या करने जा रहे हैं, इस सिलसिले में पहला इनका जो प्लान है वो सामने आ गया है। वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बात मियाँ नवाज शरीफ की। मियाँ नवाज शरीफ शहजादा गुस्तासिब से खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा में हारे NA-15, और मियाँ नवाज शरीफ यास्मीन राशिद साहिबा से लाहौर में NA-130 में हारे। मियाँ नवाज शरीफ बुरी तरह से यास्मीन राशिद साहिबा से हारे, जेल में मौजूद है खातून से, और फिर उसके बाद धांधली की गई और मैंडेट जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए क्या किया गया अब मैं आपको दिखाता हूँ। NA-130 के फॉर्म 45 जारी किए गए। उन फॉर्म 45 का पूरा पोस्टमार्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने करके रख दिया, और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान का 3 बार का साबिक वजीर आजम एक मजाक बनकर रह गया। वो लोग जो कहते थे ये वजीर आजम बनेगा, वो मजाक बन गया। तो मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उनके फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए थे। उसके साथ क्या किया है, एक वीडियो है। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा है। ये वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, आप देख सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट, जनरल इलेक्शन 2024, और इस जनरल इलेक्शन 2024 में हम आ गए हैं फॉर्म 45 पर। ये आपको फॉर्म 45 नज़र आ रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम खोलेंगे पंजाब, और पंजाब खोलने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ, ये फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 पर, फॉर्म 45 और पंजाब असेंबली के फॉर्म 45 खोलेंगे। इसमें हमारे सामने आ जाएगा नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की फॉर्म 45 खोले हमने, और अब आपको क्या नज़र आ रहा है, आप देखिए। ये कौमी असेंबली के हलक़े हैं। इन कौमी असेंबली के हलक़ों में अब हम कंट्रोल F करते हैं, और कंट्रोल F करके जब हम देखेंगे, ये देखिए NA-13, ये तमाम हलक़े हैं। NA-79, तो NA-13 मैंने लिखा, और जब मैंने यहाँ 135 डाला है तो एक हलका है NA-135। जब मैंने यहाँ डाला नवाज शरीफ का हलका NA-130, तो ज़ीरो नतीजा। वजह क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कच्चा चट्टा खोल दिया है मियाँ नवाज शरीफ की जाली इलेक्टोरल विक्ट्री का, और जाली इंतखाबी जीत मियाँ नवाज शरीफ की जब उसका कच्चा चट्टा खोल दिया गया, तो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमें ये बताया था कि हमें नज़र आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को किस तरह जिताया गया। उन्होंने तमाम हलकों का एक
آڈٹ کر لیا اور اس آڈٹ کے نتیجے میں بتایا کہ کتنے حلقوں میں فارم 45 میں تبدیلی کی گئی ہے. 16 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں, معاف کیجیے میں حلقے کہہ رہا تھا, پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں فارم 45 نئے بنائے گئے ہیں, لیکن اب میاں نواز شریف کے اس حلقے کا نتیجہ ہی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے فارم 45 کا. اور یہی حال ہے مریم نواز شریف کا. مریم نواز شریف کا اب تک سرے سے فارم 45 اپلوڈ ہی نہیں کیا گیا ہے. یہ ہے الیکشن چوری جو ہر جگہ ثابت ہو رہی ہے. کمال بات یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے حلقوں پر تو آپ کو وہاں اوور رائٹنگ نظر نہیں آتی, آپ کو وہاں وائٹو لگا ہوا نظر نہیں آتا, آپ کو وہاں اس طرح کی دھاندلی کی مثالیں نظر نہیں آتی. ایک بار پھر میاں نواز شریف کے لیے کیا کام کیا گیا آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو آپ نے دیکھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ صرف میاں نواز شریف کے حلقے میں نہیں کیا, کئی حلقوں میں کیا ہے. اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں حلقہ ایسے جیسے کراچی کے حلقے ہیں, ان کے فارم 45 نہیں ہے. اندرون سندھ کے, کراچی کے جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اکثریت کے فارم 45 نہیں ہے. لاہور کے حلقوں کے اکثریت کے فارم 45 نہیں ہے. مریم نواز شریف جس صوبائی سیٹ پر الیکشن جیتی ہیں نام نہاد, اس کے فارم 45 بھی نہیں ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر, شروع سے ہی نہیں ہے. میاں نواز شریف والے تو ہٹا دیے گئے ہیں, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ والے فارم 45 شروع سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر نہیں ہے. یہ ہوتا نا کسی اور ملک میں اس طرح کا چیف الیکشن کمشنر, اس طرح کا الیکشن کمیشن, تو ان سے سوال ہوتا, ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ جاری ہے. یاد رکھیے گا, عمران خان کی حکومت گئی تو الیکشن کمیشن سے پوچھا گیا عدالت سے کہ کتنے عرصے میں الیکشن کروا سکتے ہیں. اپریل تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ارلیسٹ بھی کروائیں گے تو اکتوبر میں کروائیں گے. پھر اس کے بعد وہ اکتوبر گزرا, اس کے بعد 2023 کا اکتوبر گزرا, اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب انتخابات کروائے ہیں, اور اب بھی جو انتخابات کروائے ہیں وہ انتہائی جال سازی پر مبنی انتخابات ہیں, فلاڈ الیکشن ہیں. اور یہ فلاڈ اور فراڈ الیکشن جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروائے اس پر بھی ان سے سوال ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت کو چاہیے پوچھے, لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. یعنی جس طرح کا یہ وائٹو زدہ, جس طرح کا اوور رائٹنگ والا فارم 45 کا کچا چٹھا انبار ہمارے سامنے آ گیا, تو اس کے بعد کوئی اس الیکشن کمیشن کو چلنے کیسے دے سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں محمد مالک صاحب نے کہا تھا جب آپ یہ جرم کرتے ہیں تو آپ کو سزا نہیں ملتی, انعام ملتا ہے. تو اس لیے ہم ان لوگوں کو بچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. مگر میاں نواز شریف جس طرح سے یہ ہٹائے گئے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی تیاری مکمل ہے. لیگل بیٹل ہوگی اور اس لیگل بیٹل میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گی جماعت اسلامی. یعنی اگر الیکشن کمیشن یہ بھی کہے گا کہ یہ نئے فارم 45 ہیں میاں نواز شریف کے اور یہ والے اصلی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 ہیں, جماعت اسلامی کے پاس سیم فارم 45 ہیں. اور جب یہ الیکشن میں اس چیز کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت تک جائیں گے تو پھر عدالت میں یہ ثابت ہوگا. تو میاں نواز شریف بہت بری طرح سے الیکشن ہارے ہیں اور پھر بہت بری طرح سے اس اسمبلی سے نکلیں گے, یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے. سکندر سلطان راجہ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف قانونی کارروائی کے لیے عدالت جا رہی ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے جس طرح سے یہ کیا گیا ہے. تو سکندر سلطان راجہ بھی مشکل میں ہیں, اور سکندر سلطان راجہ جو مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بن کر یہ سب کچھ کر رہے تھے وہ بھی مشکل میں ہیں. ایک پریزائڈنگ آفیسر, ایک ریٹرننگ آفیسر جب ان چیزوں کا جواب دینے کے لیے عدالت جائے گا تو یہ پورا سسٹم پھنسے گا. ذرا زیادہ وقت لگ سکتا ہے, لیکن یہ تمام کے تمام لوگ جنہوں نے یہ دھاندلی کی ہے, 2 نمبری کی ہے, یہ سب کے سب پھنسیں گے. تو یہ اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنا کر آپ کو دکھایا. اب بات مریم نواز شریف اور علی امین گنڈا پور کی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ پنجاب میں صحت کارڈ جو ہے یا فری ہیلتھ سروس کارڈ بیسڈ تو وہ جاری کریں گی, لیکن خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور یہ کام کر بھی چکے. 1 رمضان سے صحت کارڈ بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا. اس سلسلے میں اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو فوری طور پر 5 ارب روپے جاری بھی کر دیے گئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوامی فلاح و بہبود کا اہم منصوبہ ہے, اس کو ہر حال میں جاری رکھا جائے گا اور اسٹیٹ لائف کے بقایا جات کی ادائیگی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر فنڈز فراہم کیے جائیں گے. دوسری جانب ہم مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں, وہ گئی تھیں کچھ گھروں میں, وہاں جا کر خواتین سے پوچھ رہی تھیں. تو اب سوشل میڈیا پر ایک آڈیو آ رہی ہے جس میں خاتون بتا رہی ہیں کہ ہم خود جا کر راشن لے کر آئے. انہوں نے کہا تھا دہلیز تک پہنچائیں گے, خود جا کر راشن لے کر آئے ہیں دھکے کھا کے.
کئی جگہوں پر لوگوں نے اس لیے یہ تھیلے واپس کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر نواز شریف کی تصویر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ ایک عام آدمی اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ وہ یہ تھیلے واپس کر رہا ہے۔ ٹیکس پیئر منی ہے، نواز شریف کی تصویر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ایک عام آدمی یہ واپس کر رہا ہے۔ یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ طور پر آپ دیکھتے ہیں وہ ایسی ویڈیوز ہیں کہ ویڈیوگرافر ہیں، لڑکے ہیں، سلومو ہے، ایفیکٹ ہے، اور باقاعدہ آرام سے گورنر ہاؤس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی واک کرتی ہوئی گورنر سے بات کرتے ہوئے ویڈیو، اور پھر وہ سلومو ہو جائے گی۔ تو یہ ان کو کھلونا مل گیا ہے وزارت اعلیٰ کے منصب پر، اور اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کو لگتا ہے کہ ایسے اگر کریں گی تو ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ بہتر نظر آنے لگے گی۔ اب آصف علی زرداری کی بات۔ زرداری صاحب آج انتخاب جیت جائیں گے، کیونکہ سندھ کی اسمبلی میں نمبر ان کے پاس ہے، پنجاب کی اسمبلی میں ان کے اتحاد کے پاس نمبر ہے، بلوچستان میں ان کے پاس نمبر ہے، خیبر پختونخوا واحد اسمبلی ہے جہاں پر محمود خان اچکزئی کے ووٹ زیادہ ہوں گے، قومی اسمبلی میں ان کے پاس نمبر ہے، اور پھر جس طرح سے مخصوص نشستوں والا کام کیا گیا ہے تو ہر جگہ ان کا نمبر بہتر ہے۔ تو یہ آصف علی زرداری صاحب انتخاب جیت لیں گے۔ 200 سے زائد ووٹ ان لوگوں کے ہیں۔ سب سے چھوٹی اسمبلی 65، تو تمام اسمبلیوں کا الیکٹورل کالج برابر کرنے کے لیے ہر اسمبلی کے جو ٹوٹل ووٹ ہیں 65 سے ڈیوائڈ کریں گے، تو کہیں 2-2.5 ووٹوں پر، کہیں 5-6 ووٹوں پر 1 ووٹ کے برابر ووٹ ہوتا ہے، تو سب کے 65 ووٹ ہوں گے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس یہ نمبر ہے، وہ صدر بن جائیں گے۔ اس کے بعد جو ان لوگوں کا پلان ہے، اس پلان کی اگر بات کریں تو وہ پلان یہ ہے کہ اب پاکستان میں یہ تیاری کر رہے ہیں آئینی ترمیم کریں، اور آئندہ کسی بھی الیکشن میں اگر یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو نگراں حکومت نہ ہو، جو حکومت ہو وہی حکومت اگلے عام انتخابات کروائے۔ یاد رکھیے گا پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں نگراں حکومت ہے۔ دنیا کے کسی اور ملک میں نگراں حکومت کی پخ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ پخ موجود ہے اور یہ چل رہی ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک ریسرچ ہے، اس ریسرچ کے مطابق دنیا بھر میں کہیں بھی نگراں حکومت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں یہ کام کیوں ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، تو اس بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے ہاں ہوا یہ کہ پاکستان کا آئین 73 کا آئین تھا، اس سے پہلے پاکستان میں 1962 میں 1956 میں بھی آئین بنا۔ 73 کا آئین ہمارے ہاں اب تک نافذ ہے۔ یہ 73 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بنا تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں ترامیم کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آیا اور اس مارشل لا نے سیاسی عمل معطل کر دیا۔ 1985 میں جب ضیاء الحق کے مارشل لا کے تحت 8 سال ہو چکے تھے تو جنرل ضیاء نے انتخابات کروائے۔ 25 فروری 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کروائے گئے۔ محمد خان جنیجو وزیر اعظم بن گئے۔ ان انتخابات کے فوراً بعد نومنتخب اسمبلی کے پہلے اجلاس سے پہلے ہی 2 مارچ 1985 کو جنرل ضیاء نے ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا جسے RCO کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت پہلی بار پاکستان میں نگراں حکومتوں کا تصور پیش کیا گیا۔ جب اسمبلی قائم ہوئی تو اس نے اولین کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ بدنام زمانہ آئین کی شق 58(2)B، یہ آصف علی زرداری نے پاورز جو تھے واپس کیے تھے، ورنہ 58(2)B کے تحت صدر پاکستان کے پاس یہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ اسمبلی تحلیل کر دیتا، تو اس لیے ہمارے ہاں اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھیں۔ اب ہمارے ہاں جو ایک نظام تھا نگراں سیٹ اپ کا، وہ تب سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ 18ویں ترمیم، 20ویں آئینی ترمیم یہ ہوئیں، لیکن نگراں حکومتوں کا نظام چلا آ رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، دنیا بھر میں کہیں نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جس وقت یہ کام کیا جا رہا ہے اس میں بدنیتی موجود ہے۔ ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے، انتہائی بڑی مینڈیٹ چوری کے ذریعے حکومت وجود میں آئی، پھر اس کے بعد اس حکومت نے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی چھین لیں، اور پھر یہ لوگ اب ٹھیک ٹھاک بڑی ترامیم کرنے جا رہے ہیں جن کے نتیجے میں توسیع بھی ہوگی، جن کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت کو نشانہ بھی بنایا جائے گا، اس انتخابی عمل پر مزید اثر انداز ہونے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، اور یہ سب کچھ مینڈیٹ چوری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ حکومت جس کے پاس 2/3 اکثریت اب آ گئی ہے، یہ حکومت کرنے کا اختیار نہیں رکھتی، لیکن اب یہ لوگ مینڈیٹ چوری کے ساتھ 2/3 اکثریت لے چکے ہیں۔ کافی کچھ اس کے ذریعے کیا جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔